पाक फौज की जानिब से PTI के चेयरमैन के इल्ज़ामात मुस्तरद। अफवाज पाकिस्तान बिलखुसूस कारा अफसर के खिलाफ मफाद परस्तों के फजूल, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हैं। इदारा अपने अफसरों और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। हुकूमत मामले की तहकीकात करे और झूठे इल्ज़ामात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे। ISPR। सैलाब से 40 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। मुल्क के माशी मुश्किलात का शिकार होने के बायस बदतरीन सैलाब ने लोगों की जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर से गुफ्तगू। मुश्किल वक्त में दुनिया भर में पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 20 से मिस्र का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 7 और 8 नवंबर को शर्म शेख में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए COP27 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और चीन ने अपने बुनियादी मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। इमरान न्याज़ी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और कौम पर हमले करके दुश्मन को खुश कर रहा है। मजहब कार्ड के जरिए लोगों के जज्बात से खेल रहा है। नौजवानों को आज़ादी का चूरन बेचा जा रहा है। किससे आज़ादी, कौन सी आज़ादी? न्याज़ी साहब, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान न्याज़ी ने मुआशरे में नफरतों की जो आग लगाई, अब खुद ही उसी आग में जलने वाले हैं। सियासत में अंधी मजहबी जनूनियत का इस्तेमाल उन्हें ले डूबेगा। PTI क़यादत के हुकूमत और फौज पर से मामला मशकूक हो गया है। कौम को असल हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए आला सतह तहकीकात ज़रूरी है। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान। इमरान खान पर कातिलाना हमला मजहबी इंतहा पसंदी का शाखसाना है। PTI क़यादत अपना रवैया बदले। इमरान खान इदारों पर इल्ज़ाम लगाकर मुल्क दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। बारहा सिक्योरिटी सख्त करने का कहा गया लेकिन नहीं माना। लॉन्ग मार्च के दौरान शहीद 4 अफराद के अहल खाना के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। सियासी मैदान को खूनी मैदान नहीं बनने देंगे। मुल्क की सियासत वज़ीराबाद जैसे वाक़यात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इमरान न्याज़ी ज़ख्मी हालत में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब हुकूमत को वाक़े की तहकीकात के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। साबिक़ दौर में माफियाज का राज और दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक़ हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। CPEC मंसूबे को मुतनाज़ बनाया, सरमायाकारी का रास्ता रोका। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। कराची सर्कुलर रेलवे पर चीन ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। भरपूर कोशिश है कि अवाम पर मज़ीद बोझ न डाला जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का PTV के प्रोग्राम में इज़हार ख्याल। लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी। वाक़े के बाद इल्ज़ाम तराशियाँ करना और सियासी फ़ायदा उठाना काबिल मजम्मत है। PTI की जानिब से मर्जी की FIR लिखवाना ही ताक़ीद का सबब बन रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दबाने के मोदी हुकूमत के औछे हथकंडे। हुर्रियत रहनुमा मौलवी बशीर इरफानी गिरफ्तार। शबीर शाह की रिहाइश का जब्त। ज़ालिमाना हथकंडों से रियासती आवाम को महकूम नहीं रखा जा सकता। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुर्रियत क़यादत का अज़्म। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में कल से शुरू हो रही हैं। तकरीबात में भारत और दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से 2942 सिख यात्रियों को वीज़े जारी। सिख यात्री डेरा साहब, पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर भी जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदी के इम्कानात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ना शुरू। ब्रेंट क्रूड ऑयल $98 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $92 फी बैरल की सतह पर मौजूद। गैस के निर्खों में भी 4% इजाफा।
वेनेजुएला में तूफानी बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, 7 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, अमलाक को शदीद नुकसान, गलियां सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बारिश का बायस बनने वाली मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल, 7 नवंबर तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी। बलोचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में कल से बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आज एक मैच खेला जाएगा। ग्रुप 1 से इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें सिडनी में मद्दी मुकाबिल होंगी। मैच दिन 1 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कौमी क्रिकेट टीम के एडिलेड में डेरे, खिलाड़ी आज तरबियती सेशन में हिस्सा लेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 5वां मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। ग्रुप 2 से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों का फैसला भी कल होगा। फ्रांस में पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट, दिफाई चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच की सेमीफाइनल में रसाई। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला यूनान के स्टेफानोस टेसिपास से होगा। आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज डेनमार्क के होल्गर रेयन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान इंजरी का शिकार। होल्गर सेमीफाइनल में कनाडा के फ्लेक्स ओये और यासिन से टकराएंगे। और लिवरपूल में वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप मर्दों के ऑलराउंडर इवेंट में जापान के डाइकी हाशिमोतो तिलाई तमगा जीतने में कामयाब। खवातीन के इनफरादी ऑलराउंड मुकाबले में गोल्ड मेडल ब्राजील की रबीका के नाम रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी उम्र पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए PTI चेयरमैन की जानिब से इदारे और ख़ास तौर पर एक आला अफसर के खिलाफ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात कतई तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर ज़रूरी करार दिए हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाक फौज इंतहाई पेशावर और नज़्म ज़ब्त का हामिल इदारा होने पर फ़ख्र करती है। पाक फौज में एक मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है। मफाद परस्तों के फजूल इल्ज़ामात से फौजियों की इज्जत को दागदार किया जा रहा है। इदारा अपने अफसरों और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। इदारे पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। ISPR के मुताबिक किसी को भी इदारे या उसके सिपाहियों की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ معاملے کی تحقیقات کرے اور بغیر کسی ثبوت کے ادارے اور اس کے عہدیداروں کے خلاف توہین آمیز اور جھوٹے الزامات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان جو پہلے سے ہی معاشی مشکلات کا شکار تھا، سیلاب کے باعث اسے $40 ارب سے زائد کے مزید نقصانات اٹھانا پڑے۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے مقامی نمائندے جولین ہارنیس سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ملک میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، جس نے لوگوں کی زندگیوں پر مستقل طور پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے حکومت کی ریسکیو ریلیف سرگرمیوں اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا، جو نہ صرف سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر پاکستان آئے بلکہ مصیبت میں گھرے پاکستانیوں کی دنیا بھر میں آواز بنے۔ جولین ہارنیس سے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بحالی میں اقوام متحدہ کی طرف سے مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا اور حکومت کے بروقت ریسکیو، امداد اور بحالی کے اقدام کو مثالی قرار دیا۔ وزیر اعظم پیر سے مصر کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ وزیر اعظم 7 اور 8 نومبر کو شرم الشیخ میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے COP27 سربراہ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان نے سیاست میں عدم برداشت کے رویے کو فروغ دیا ہے۔ عمران خان بغیر ثبوتوں کے الزامات لگانے کا سلسلہ بند کریں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر آباد سانحہ پنجاب کے حدود میں پیش آیا، جہاں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے۔ ملزم کو پی ٹی آئی کارکن نے ہی پکڑ کے پنجاب پولیس کے حوالے کیا اور پنجاب پولیس نے ہی ملزم سے بیان لیا، جس میں ملزم نے خود اعتراف جرم کیا کہ عمران دین کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطح تحقیقات ضروری ہو گئی ہیں۔ گرفتار کیا ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے ورکروں نے اور وہاں کی پولیس نے، لے گئی ہے پنجاب کی پولیس، تھانہ ہے پنجاب کا، انویسٹیگیشن کی ہے پنجاب کی پولیس نے یا پنجاب کا کوئی ادارہ ہوگا۔ اس میں کسی قسم کی کہیں پر بھی وفاق نظر نہیں آ رہا ہے اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اب اس پر سیاست کر رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور پھر آئی ایس آئی کی ڈی جی سی، ان کا نام لے کر، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی جے آئی ٹی بننی چاہیے، اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاسی میدان کو خونی میدان نہیں بننے دیں گے۔ ملکی سیاست وزیر آباد جیسے واقعات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ عمران خان زخمی حالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو واقعے کی تحقیقات کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملکی ادارے آج اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل علی گل سے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان بغیر کسی ثبوت کے ملک کے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور اداروں پر الزام لگا رہا ہے۔ ایک شخص ریاست کے اوپر، ملک کے وزیر اعظم پر، ملک کے انٹیریئر منسٹر پہ بغیر کسی ثبوت کے قتل کا الزام لگا رہا ہے۔ جو شدت پسندی، جو تقسیم، جو نفرت، جو فساد، جو انتشار وہ پھیلا چکا ہے اس ملک کے اندر، اور اس کے اندر ہر روز بیٹھ کر اضافہ کرتا ہے، لوگوں کو سڑکوں کے اوپر ان کے خون بہے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا اعلان کیا ہے کہ اپنے احتجاج کو جاری رکھیں؟ کس احتجاج کو جاری رکھیں؟ کون سے، جس کو آپ ختم کر کے اعلان کر کے جا چکے ہیں؟ کیا اس انتشار کو اس لیے جاری رکھیں کہ فیٹف سے ملک کیوں نکلا ہے؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم نے پیش آنے والے واقعے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں معصوم جان کے ضیاع اور زخمیوں کی دادرسی کون کرے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کو پنجاب کی ایجنسیوں نے حملے کی اطلاع دی تھی، تو پھر انہوں نے حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے؟ پنجاب حکومت آئی جی نے جو انیشل رپورٹ بھیجی، انہوں نے کہا کہ ہم بار بار ان کو بتا رہے تھے، انہوں نے اس کو اگنور کیا، انہوں نے لوگوں کو ایکسپوز کیا، معصوم جانیں گئیں، 14 زخمی ہوئے، پھر انہوں نے اس کو کال آف کیا۔ اس کی بھی مذمت کی ہم نے کہ اس واقعے کی مذمت ہم کرتے ہیں۔ خود اعتراف کر لیا کہ مجھے پتہ تھا، اگر مجھے پتہ تھا تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس میں کوئی معصوم جان جا سکتی ہے؟ آپ کو خیال نہیں آیا کہ 3 بچے ان کے یتیم ہوئے اس معظم شخص کے؟ اگر تمہیں پتہ تھا تو تم نے کیوں یہ سارا کام کیا؟
اور پھر آرام سے کال آف کر کے لانگ مارچ لوگوں کو سڑکوں پہ کہہ رہے ہو جلاؤ گراؤ مارو ان کو. وہی روش. آپ کا آپریشن ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. پھر وہی جھوٹ, وہی الزام تراشی, وہی بہتان بازی, وہی گفتگو, وہی تقسیم, وہی نفرت, وہی انتشار, وہی فساد. یہ کیا ہے؟ وزیر اطلاعات نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں ریکارڈ کرپشن ہوئی. عمران خان کے دور میں مافیا کا راج تھا, لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تمام غیر آئینی اقدامات کیے. ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے اطلاع کی تھی کہ فرح گوگی اور بشرا بی بی کرپشن کر رہی ہیں. ان کو یہ اطلاع تھی کہ ہیروں کا سودا ہو رہا ہے, 2 کیرٹ سے 5, 5 سے 4, 4 سے 6, 6 سے 10. ان کو یہ اطلاع تھی کہ توشہ خانہ کی ڈکیتیاں ہو گئی ہیں, گھڑیاں بیچی جا رہی ہیں. انہوں نے خود بیچیں. 20% کی پالیسی کو 50% پہ کر کے گھڑی کو 20% پہ خرید کر, گھڑی کی قیمت پہلے بیچ کر پیسے بعد میں جمع کرا کر, وہ ہیروں کا سیٹ $5 ملین کا ان کو پاکستان کی وجہ سے وہ ایک سیٹ بنا تھا جو ان کو ملا, وہ $2 ملین میں بیچ کر, اور چارٹر کا کے جہاز فرح گوگی وہ بیٹی فرح بیٹی کو دیا جنہوں نے UAE میں بیچا, کیش لے کر آئیں. وہ کدھر ہیں 82 کروڑ روپیہ؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے الزام لگایا ہے تو انہیں خود بھی تحقیقات میں شامل ہونا ہوگا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے شوکت خانم کے وسائل کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. عمران خان کی ضد اور انا کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. علی گل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال کہتے ہیں کہ PTI نے جو مذہبی جنونیت کا سہارا لیا, آج وہ خود اس آگ میں جل رہے ہیں. ناروال میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے میرے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کیا. عمران خان مذہب کارڈ استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے. یہ شخص اصل میں ہٹلر کا شاگرد ہے اور یہ اسی کی زبان کو استعمال کر رہا ہے. جب بھی معیشت کا پہیہ چلنے لگتا ہے, عمران خان کے ملک میں نئے ڈرامے رچانے شروع کر دیتے ہیں. اس شخص نے 4 سال میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے پیروکاروں کو اداروں کے خلاف اکسا رہا ہے. پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. 4 سالوں میں اس نے نوجوانوں کا ہر منصوبہ تباہ کیا اور نوجوانوں کے لیے صرف بے روزگاری کے منصوبے لگائے. پچھلے 4 سالوں میں 2018 کے بعد اگر سیاست کے منظرنامے کا جائزہ لیں تو عمران خان صاحب نے مسلسل نفرت انگیز سیاسی بیانیے کو پروموٹ کیا ہے. انہوں نے اپنے حمایتیوں کی آنکھوں میں جنونیت پیدا کی ہے. انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے بدترین زبان استعمال کی ہے. انہوں نے اپنے مخالفین کے ایمان کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے اپنے مخالفین کی وطنیت اور حب الوطنی کو چیلنج کیا ہے. اور انہوں نے اپنے مخالفین کی دیانت اور انٹیگریٹی کو چیلنج کیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت نے سی پیک منصوبے کو متنازع بنایا. موجودہ حکومت چین کے ساتھ مل کر سی پیک سمیت ملک کی تعمیر و ترقی کا سفر دوبارہ شروع کرے گی. PTV کے پروگرام نقطۂ اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریلوے کے ML1 منصوبے سمیت کراچی سرکولر ریلوے پر چین نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے. یہ ایک پرائم منسٹر کا بڑا کامیاب دورہ تھا اور چین ہمارا بڑا ایک ہسٹوریکلی بہت ہی قریبی دوست اور مشکل وقت میں کام آنے والا ان کی ایک ہسٹری ہے. ایک نارملائزیشن کی طرف ہمارا دوبارہ چین کے ساتھ ایک جو ڈپلومیٹک جو رشتہ ہے, تو اس دورے میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو وارمتھ اور گرم جوشی ہے واپس آئی ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا اور ملک کا منفی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا, جس سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوئی. پچھلی جو 4-5 سال پچھلی حکومت میں گزرے تو یہ ایک ایریٹک فیز تھا اور چین کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا. پھر جو پچھلی جو ٹینیور تھا PTI کا, اس وقت اپوزیشن میں انہوں نے بہت ایلیگیشنز لگائیں کہ سی پیک انویسٹمنٹ نہیں ہے, لونز ہیں, حالانکہ وہ ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا جب بڑا مہنگا لون ہے 8% پہ, سارے جھوٹ کے بنیاد پہ وہ ایک کیمپین کی گئی. تو پھر وہ حکومت آ گئی جو پولیٹیکل پارٹی سب کچھ کہتی تھی,
तो कोई अच्छी नहीं थी जो एक तारीख में जैसे होना चाहिए, जैसे इतना डेप्थ आयरन ब्रदर्स कहते हैं जी हिमालय से ऊंचा और समुद्रों से अरेबियन सी से गहरा ये दोस्ती है, तो वो उसमें बहुत एक गैप आया था। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी। वाक़े के बाद इल्ज़ाम तराशियां करना और सियासी फ़ायदा उठाना काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि PTI की जानिब से अपनी मर्जी की FIR लिखवाना ही ताख़ीर का सबब बन रहा है। मज़ीद तफसील राहील अंसार से। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि लाखों के मजमे का राग अलापने वालों के साथ सिर्फ चंद लोग थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अब तक के काम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वो हर बात पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हद तो ये है कि वजीराबाद वाक़े में जख्मी होने वाले अपने ही कारकुनों के मेडिकल तक नहीं कराए गए। जो वाक़या हुआ ये लॉन्ग मार्च का बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इस किस्म के मुतशद्दद जो वाक़यात होते हैं उनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। जो लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, किसी का मुलाजा हुआ है, किसी का कोई मेडिकल हुआ है, जाए वारदात को किसी ने सील करके जाए वारदात का कोई एनालिसिस हुआ है, कतई तौर पे कोई ऐसा नहीं हुआ। FIR भी दर्ज नहीं हुई। अपनी मर्जी की FIR कराने के चक्कर में इस वक्त तक FIR का कोई फैसला नहीं हो सका। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरमगान सुबहानी ने कहा कि लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी। उन्होंने कहा कि हम इंतशार की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुकूमत मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाने के लिए पुरअज़्म है। वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के मुस्बत इक़दामात से मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामज़न है, जिससे आने वाले दिनों में मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों के मोटरसाइकिल्स जलाने का मामला वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एहलकारों को मोटरसाइकिल फराहम करने की हिदायत कर दी है और इस ज़िम्न में IG इस्लामाबाद को हिदायत जारी कर दी हैं। इन एहलकारों के मोटरसाइकिल्स दौरान ड्यूटी जलाए गए। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में उनके वकील ने इल्तिवा की दरख्वास्त दायर कर दी है। एडवोकेट सलमान अकरम राजा की तरफ से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 2 रोज़ कबल पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बायस उनके मौक्किल इमरान खान हस्पताल में दाखिल हैं। इमरान खान की एक एमरजेंसी सर्जरी हो चुकी जबकि मज़ीद मुतवक्के है। हस्पताल में ज़ेर इलाज होने के बायस उनके मौक्किल के खिलाफ ज़ेर समाअत तौहीन अदालत केस में तफसीली जवाब जमा कराना मुमकिन नहीं, इसलिए इस्तदा की जाती है कि मुकदमे की 7 नवंबर को मुकर्रर की गई समाअत मुलतवी कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के वकील को तौहीन अदालत केस में 5 नवंबर तक तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम स्वाबी में अमन मार्च का एहतमाम किया गया। शुरका से खिताब करते हुए ANP के कायम मकाम मरकजी सदर अमीर हैदर खान होती ने इमरान खान पर हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान और पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देना है। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान ने कहा कि पख्तून कौम मुल्क में क़याम अमन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमें इक़्तिदार का लालच नहीं बल्कि मुल्क में अमन चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। जो हुकूमत पार्टी सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ न दे सके उससे आवाम की हिफाजत की क्या उम्मीद की जा सकती है। मस्तोंग में अवामी इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, मुज़ाकरात से मामलात हल न करने से सबको नुकसान होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि पाक फौज पर तनकीद मुल्की सलामती को दाव पर लगाना है। बेबुनियाद इल्ज़ामात से कौम के जज्बात मजरूह हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने अपने बयान में कहा कि फोर्सेस और कौम के दरमियान खलीज न पहले थी और ना ही होगी। अवाम हर कदम पर बहादुर अफवाज के साथ हैं। उन्होंने कहा कि सियासत करें, मुसल्लह अफवाज पर इल्ज़ामात न लगाएं। आर्म्ड फोर्सेस मुनज़्ज़म इदारा है। फौज के मिसाली नज़्म ज़ब्त की अक़वाम आलम मोतरफ़ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में पैसे के इस्तेमाल और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हराया गया है।
عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے، عمران خان کے جتھوں سے گھبرائیں گے نہیں۔ لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حسن اقبال اور خواجہ آصف پر حملے ہوئے تو عمران خان نے جشن منایا۔ تحریک انصاف بھارتی ایجنڈا چلا رہی ہے۔ عابد شیر علی نے عمران خان پر گولی لگنے کے معاملے کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر حملے کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے۔ FIR پر پرویز الہی اور صوبائی وزیر داخلہ پر کٹنی چاہیے۔ یورپی پارلیمانی وفد نے اسلام آباد میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ یورپی یونین کے وفد نے کہا ہے کہ پاکستان سے ٹیکسٹائل کے علاوہ فارماسیوٹیکلز اور دوسری مصنوعات درآمد کرنے کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مصنوعات کو معیار کو بہتر بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری GSP+ کے معاملے پر گہری نظر ہے۔ وفد کے ارکان کا کہنا تھا کہ ان کے دورے کا مقصد پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو مزید بہتر بنانا ہے۔ وفد نے مزید بتایا کہ انہوں نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کیا ہے اور وہاں جو تباہی دیکھی ہے وہ دل کو دہلا دینے والی ہے۔ FPCCI کے صدر عرفان اقبال شیخ اور دوسرے عہدیداروں نے یورپی وفد کو پاکستان کی مصنوعات پر تفصیلاً بریف کیا اور بتایا کہ ٹیکسٹائل کے علاوہ لیدر گارمنٹس، فٹ ویئر، سرجیکل، سپورٹس اور بہت سی اعلیٰ معیار کی مصنوعات برآمد کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ مینگو اور مالٹے سمیت کئی پھل کی بیرون ملک پسند کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان یورپی ممالک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ خبر دیں گے آپ کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے، جہاں فسطائی بھارتی حکومت کی جانب سے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی پولیس اور بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی اداروں نے کشمیریوں کی جاری جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے اپنے مذموم منصوبے کے تحت حریت رہنما اور کارکنوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے سینئر حریت رہنما مولوی بشیر احمد عرفانی کو سوپور ٹاؤن میں ان کے گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گزشتہ چند دنوں کے دوران مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں سے متعدد نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے تہاڑ جیل میں نظر بند سینئر حریت رہنما شبیر احمد کی سری نگر کے علاقے سنت نگر میں واقع رہائش گاہ ضبط کر لی ہے۔ کل جماعت حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں مولوی بشیر احمد عرفانی کی گرفتاری اور شبیر احمد شاہ کے رہائش گاہ ضبط کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کو محکوم نہیں کیا جا سکتا اور وہ بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نظر بند حریت رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر سینٹرل جیل سے ایک پیغام میں 1947 کے شہداء جموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ سانحہ جموں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام اور بدترین سانحہ ہے۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج، بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسندوں نے 1947 میں نومبر کے پہلے ہفتے میں جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کا اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری انتقال کر گئے، ان کی عمر 94 سال تھی۔ میر بلخ شیر مزاری گزشتہ چند روز سے نمونیا بخار کے شکار تھے۔ انہیں گزشتہ روز ہی لاہور میں نجی ہسپتال سے گھر منتقل کیا گیا تھا۔ میر بلخ شیر مزاری سن 1993 میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم بنے تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات تا دیر یاد رکھی جائیں گی۔ وہ مزاری قبیلے کے سردار تھے اور ملکی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے۔ میر بلخ شیر مزاری صوبہ بلوچستان اور پاکستان کی سیاست کی قداور شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین سمیت تمام پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے دادا کے انتقال پر پنجاب حکومت جنازے میں شرکت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، جس کے باعث دوست مزاری کی رہائی اب تک ممکن نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اصرار کر رہی ہے کہ ان کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگا کر قیدیوں والی وین میں لے جایا جائے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات میں قید لوگوں کو گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پرویز الہی مشکلات پیدا کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ روسی تیل کی خریداری پر یورپی یونین کی جانب سے پابندی عائد کیے جانے کے امکانات پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ برطانوی خام تیل برینٹ کروڈ آئل $98 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا ہے، جبکہ امریکی خام تیل
ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ $92 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ گیس کی قیمت بھی 4% سے زائد اضافے سے $6.40 فی MMBTU ہو گئی ہے۔ اور جرمن چانسلر اولاف شولز نے بیجنگ میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ مذاکرات میں چین پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین میں جنگ روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ روس کی جوہری دھمکیاں غیر ذمہ دارانہ ہیں اور انتہائی خطرناک ہے۔ چینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق چینی صدر نے کہا کہ عالمی برادری کو بحران کے پرامن خاتمے کی کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی مخالفت کرنی چاہیے۔ صدر بائیڈن نے ایران میں مہسا امینی کی زیر حراست موت کے بعد شروع ہونے اور تقریباً 50 دن سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم ایران کو آزاد کروائیں گے۔ ملک میں 8 نومبر کو متوقع کانگریس کے مڈ ٹرم انتخابات سے قبل کیلیفورنیا میں متوقع ڈیموکریٹ پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے ایران کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو آزاد کروائیں گے، ایرانی مستقبل قریب میں خود کو آزاد کروا لیں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے صدر جو بائیڈن کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران 43 سال پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے۔ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ سن 1979 میں آنے والے اسلامی انقلاب کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ وولکر ترک نے افغانستان میں خواتین کی سول سوسائٹی تنظیم کی جانب سے منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران حراست میں لی گئی 5 کارکنان کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں آ کر رکاوٹیں پیدا کی، جس کا مقصد خواتین کی ایک نئی تحریک افغان خواتین کی تحریک برائے مساوات شروع کرنا تھا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں شدید اسموگ کی وجہ سے پرائمری اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ اسموگ کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ شہریوں کا گھروں میں بھی سانس لینا محال ہو گیا ہے، جبکہ لوگ آنکھوں میں جلن محسوس۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ایلون مسک نے ٹویٹر کے 50% ملازمین نکال دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹویٹر روزانہ $40 لاکھ سے زیادہ نقصان کر رہا تھا اور ان کے پاس ملازمین کو فارغ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اشتہارات کی آمدنی میں بڑی کمی دیکھی ہے۔ خیال ہے کہ دنیا بھر میں افرادی قوت میں کمی سے 3700 ملازمتیں متاثر ہوں گی۔ رخصت ہونے والے کچھ ملازمین نے کہا ہے کہ انہیں برطرفی کے نتیجے میں کم از کم 2 ماہ کی تنخواہ ملے گی۔ اور انسانیت اور دوسرے مذاہب کے احترام کا درس دینے والے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کل سے ان کے جائے پیدائش گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں شروع ہو رہی ہیں، جن میں دنیا بھر اور اندرون ملک سے ہزاروں سکھ یاتری شرکت کریں گے۔ سکھ مذہب بابا گرو نانک کی زندگی اور ان کی تعلیمات کے بارے میں دیکھتے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے جاوید احمد ماویہ کی رپورٹ۔ بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات میں بھارت سمیت دنیا بھر اور اندرون ملک سے ہزاروں سکھ یاتری شریک ہوں گے، جن کے قیام و طعام، ٹرانسپورٹ، میڈیکل اور سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ گردوارہ جنم استان کو خیر مقدمی بینرز، دیدہ زیب لائٹنگ اور خوبصورت پھولوں کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ آپ لوگوں کی جو سجاوٹ ہوتی ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے، جا کے دیکھ بھی لی، بہت خوبصورت ہے۔ سکھ یاتریوں کی سیکیورٹی کے لیے گردوارہ میں CCTV کیمرے، واک تھرو گیٹ اور جدید ترین سکینرز لگائے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہر سال کی طرح جنم دن تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ کراچی سے ننکانہ صاحب آنے والی 6 اسپیشل ٹرین کی 9 بوگیاں شورکوٹ اور پیر محل اسٹیشن کے درمیان پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے حکام نے فوری طور پر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ بیشتر مسافروں کو ٹرین کے پہلے حصے میں ایڈجسٹ کر کے ننکانہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ ہے اور زرعی معیشت ہے، لیکن یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج ہم پاکستان میں ہر اپنی زراعت کی ضرورت کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ 2018 میں صورت یہ تھی کہ پاکستان کے پاس گندم بھی فاضل تھی، پاکستان کپاس میں بھی خود کفیل تھا، پاکستان گنے میں بھی خود کفیل تھا اور پاکستان چاول بھی ایکسپورٹ کرتا تھا۔ لیکن آج بدقسمتی سے
ہمیں تقریباً 3 ملین ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں کپاس امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں چینی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر ایک خود کفیل زرعی معیشت کیوں کر درآمد کرنے والی معیشت بن گئی، جبکہ پاکستان میں کسان بھی وہی ہیں، زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے۔ اس کا دار و مدار بڑی حد تک حکومت کی پالیسیوں پر ہوتا ہے، اور اگر کسانوں کو وہ مراعات دی جائیں، وہ انسینٹیوز دیے جائیں، تو زراعت وہ واحد شعبہ ہے جو 6 مہینے کے اندر اپنی ریٹرن نکال کے دکھا دیتا ہے۔ آپ کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں، آپ کوئی کارخانہ لگاتے ہیں، اس میں آپ کو اپنی ریٹرن کے لیے 2 سال سے لے کے 5 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن زراعت کا پے بیک پیریڈ نہایت مختصر ہے۔ یہ 6 مہینے کے اندر جو بھی اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا نتیجہ نکال کے دے دیتا ہے۔ پاکستان میں آج ہم جن مسائل سے سامنا کر رہے ہیں ان سے نکلنے کا جو سب سے آسان راستہ ہے وہ اپنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر ہم زراعت میں دوبارہ خود کفیل ہو جائیں اور گندم کی درآمد سے اپنے فارن ایکسچینج کو بچا لیں، ہم اپنے کپاس کی درآمد سے فارن ایکسچینج بچا لیں، ہم چینی کی درآمد سے فارن ایکسچینج بچا لیں، اور پھر تقریباً 4 ارب ڈالر ہمیں خوردنی تیل کی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح 500 ملین ڈالر ہم چائے درآمد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ زرعی اجناس ہیں کہ جن کے اوپر پاکستان کا بڑا خطیر زر مبادلہ ضائع ہوتا ہے، اور اگر ہم ان شعبوں کے اندر خود کفالت پیدا کر لیں تو نہ صرف یہ کہ ہم یہ زر مبادلہ بچا سکتے ہیں، بلکہ پاکستان کی زراعت میں یہ گنجائش ہے کہ ہم اس سے بہت قیمتی زر مبادلہ ایکسپورٹس کی صورت میں کما بھی سکتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر پاکستان کی زرعی اجناس کی پیداوار کی اگر آپ فہرست بنائیں تو پاکستان ہر شعبے کے اندر 10 بڑی پیداواری ملکوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ڈیری ملک پروڈکشن دیکھیں تو پاکستان کا شمار دنیا میں 4تھے یا 5ویں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والے ملک میں ہوتا ہے۔ گندم، کپاس، چاول، اسی طرح دیگر تمام اجناس، جتنی بھی بڑی بڑی اجناس ہیں، پھل ہیں، ہم 10 یا 12 کے اندر ٹاپ کنٹریز میں آتے ہیں اپنی پروڈکشن کے حوالے سے۔ لیکن اگر آپ فی ایکڑ پیداوار دیکھیں تو اس میں ہمارا شمار غالباً لوئسٹ 10 کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، اور اگر ہماری پیداوار دنیا کی جو اوسط ہے صرف اس کے برابر آ جائے تو ہم 12 سے 15 ارب ڈالر بیٹھے بیٹھے فالتو کما سکتے ہیں۔ میں نے 1998 میں ایک ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں گیا تو وہ میرے لیے بڑا ہوش ربا فیکٹ تھا کہ وہاں انہوں نے کہا کہ جناب گندم کے اندر صرف آن فارم مینجمنٹ پریکٹس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو 80 سے لے کے 300% تک ہم پیداوار بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ بھی ابھی بڑا پرانا، دقیانوسی اور ویسٹفل ہے۔ ہم پلانٹیشن کے اندر بھی آپٹیمم پلانٹیشن نہیں کر پاتے، چھینٹا مارتے ہیں اور چھٹے کے ساتھ وہ بیج پھیلاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا پلانٹرز کے ذریعے یا جو سیڈ کو پلانٹ کرنے کی مشینیں ہیں ان کے ساتھ پریسیجن کے ساتھ جو آپٹیمم لیول ہے اس کے اوپر پلانٹیشن کرتی ہے۔ اسی طرح ابھی ہم نے جائزہ لیا تو ہمارے جو ویٹ کے ہارویسٹرز ہیں یہ 20-20 سال پرانے ہیں،
اور ان کے اندر 10 سے 15% ہماری جو پیداوار ہے، جو دانہ ہے گندم کا، وہ کھیت کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے ہارویسٹرز کو ماڈرنائز کر لیں اور یہ 10 سے 15% جو دانہ ہمارا کھیت میں ضائع ہوتا ہے اس کو روک لیں تو 10-15% بیٹھے بٹھائے ہماری فصل میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہمارے فرٹیلائزر کے پیٹرنز ہیں کہ ان کو سوائل کے مطابق ہم نہیں کرتے، ایک بس جو ہمارا ایک طریقہ ہے روایتی اس کے اوپر چلتے ہیں. اگر ہم سائنٹیفکلی اپنی سوائل انویسٹیگیشن کریں، اس کے مطابق اس زمین کی جو ضرورت ہے اس کو فیڈ کریں، اس سے بھی ہماری پیداوار میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ جدید سائنٹیفک طریقے اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملک کی زراعت میں انقلاب پیدا کر سکیں. اس سال گندم کی فصل میں اضافہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں سیلاب کی وجہ سے کاشتکاری نہیں ہو سکے گی. وہاں پہ گندم کی فصل شاید کاشت نہ ہو سکے چونکہ ابھی بھی وہاں پر پانی کھڑا ہے. تو وہ جو ہمارا کراپ کلٹیویشن کا ایریا اس سیلاب کی وجہ سے کمی ہوگی، اس کو پورا اس علاقے نے کرنا ہے کہ جہاں پر سیلاب نہیں آیا. تو اس لیے اپنی جو گندم کی پیداوار ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے ایک قومی جذبے کے ساتھ حصہ لیں. وزیر اعظم نے ابھی حال ہی میں 1800 ارب روپے کا کسان پیکج کا اعلان کیا ہے، جس میں ایک طرف کسانوں کے ٹیوب ویلز کے نرخ کم کیے گئے ہیں، دوسری طرف ان کے لیے آسان قرضوں کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے، ڈی اے پی کی اوپر سبسڈی دی گئی ہے، ٹریکٹرز کو اور میکنائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے انسینٹیو دیے گئے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کی زراعت میں خود کفیل ہی نہ ہوں بلکہ پاکستان کی زراعت کو پاکستان کے لیے ایک ایکسپورٹ مشین بنائیں. پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں 32 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو کم سے کم مدت میں 100 ارب ڈالر سے آگے لے کے جانا ہے. کیا ہم پاکستان کی برآمدات 5 سال میں 100 ارب ڈالر پہ لے کے جائیں گے یا 10 سال میں 100 ارب ڈالر کے اوپر لے کے جائیں گے؟ یہ دونوں راستے ہمارے مستقبل کا تعین کریں گے. اگر ہم نے اگلے 5 سالوں میں 100 ارب ڈالر کو عبور کر لیا تو ہم جسے کہتے ہیں کہ وی ول پاس وتھ فلائنگ کلرز، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے 100 ارب ڈالر پہ پہنچنے کے لیے اگلے 10 سال یا اس سے زیادہ عرصہ لگایا تو پاکستان کے اوپر جو آبادی کا دباؤ ہے، پاکستان کی جو اقتصادی ضروریات ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضوں کا سہارا لینا پڑے گا اور پاکستان قرضوں کے دلدل میں دھنس جائے گا. تو اس لیے ہر پاکستانی کو، چاہے اس کا شمار کسان کے طور پہ زراعت سے ہے، چاہے وہ صنعت کار ہے، چاہے وہ سروس سیکٹر سے ہے، ہمیں پاکستان میں سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر آگے بڑھنا ہے کہ کتنی ایکسپورٹ پیدا کرتے ہیں. پاکستان کا وی آئی پی وہی ہونا چاہیے جو پاکستان کو زیادہ ایکسپورٹ کر کے دے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زراعت کے ذریعے پاکستان کے لیے کثیر تعداد میں زر مبادلہ کما سکتے ہیں. ابھی چین کے دورے پر ہم جب گئے تو چین کے صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پاکستان سے زراعت کی مصنوعات لینے کے لیے آمادہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر پروڈکٹس ایکسپورٹ کرے، چونکہ ہماری آبادی اتنی بڑی ہے کہ ہمیں زراعت کے شعبے میں بہت ضرورت ہے. تو پاکستان کا فرض ہے کہ ہم اپنے نہ صرف ان کراپس میں گندم ہے، چاول ہے، کاٹن ہے، شوگر کین ہے، انہی میں نہیں بلکہ ہمیں ویجیٹیبل، ہمیں فروٹس کے اندر، ہمیں ہارٹی کلچر کے اندر بھی بہت ترقی کرنی ہے تاکہ ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کے ذریعے ہم پاکستان کے ایکسپورٹ پوٹینشل کو بڑھائیں. یہ وہ راستہ ہے جو پاکستان کے مستقبل کو تعین کرے گا. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت قوم
یہ بات اب ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ 75 سالوں میں اگر ہم اپنی منزل پہ نہیں چڑھ سکے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کم دیانتدار تھے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم دنیا سے کم محنتی تھے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم دنیا سے کم ذہین تھے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہمیں دنیا سے ترقی کا علم کم تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پیچھے رہ جانے کی صرف ایک وجہ تھی، سیاسی عدم استحکام اور پالیسیز کا تسلسل نہ ہونا۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے 10 سال کے لیے پالیسیز کو جاری رکھا ہے۔ آپ سے بہتر کون ہے، کسان سے بہتر کون جانتا ہے کہ اگر آپ ایک پودا لگاتے ہیں اور اس پودے کو بار بار اکھیڑیں گے اور کہیں گے اس نے جڑ نہیں نکالی پھر دبا دو، پھر 10 دنوں کے بعد نکالیں گے، اچھا اس نے جڑ نہیں نکالی پھر دبا دو، تو وہ پودا قیامت تک کبھی درخت نہیں بنے گا۔ پودا درخت اسی وقت بنے گا جب آپ اس کو لگا کے اس کی آبیاری کریں گے اور اس کی زمین کے اندر اسے پھلنے پھولنے کے لیے سکون فراہم کریں گے۔ جس مٹی کے اندر آپ مسلسل ہل چلاتے رہیں گے، آپ جب فصل کاشت کرتے ہیں، جب آپ بیج کاشت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ہل نہیں چلا سکتے، لیکن اگر آپ بیج لگانے کے بعد بار بار کھیت میں ہل چلائیں گے تو وہ بیج کبھی نہیں اگے گا۔ پاکستان کا یہی المیہ ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں بہترین پالیسیوں کے بیج لگائے، لیکن وہ بیج لگانے کے بعد ہم ہل چلانے سے باز نہیں آئے، اور ہم نے اس زمین کو وہ سکون نہیں دیا کہ جس کے ساتھ وہ بیج ایک تناور درخت بن کے ہمیں پھل دیتا اور ہمیں چھاؤں دیتا۔ ہم نے ویژن 2025 کے تحت پاکستان کو ایک ترقی کے راستے پہ ڈالا، اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا 2017 میں گواہی دینے لگ گئی کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلا تو 2030 تک یہ دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں ہوگا، پہلی 20 معیشتوں میں ہوگا۔ لیکن ہم نے پھر 2018 میں ہل چلا دیا، اور وہ جو بیج جڑیں نکال رہے تھے ان تمام بیجوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا۔ سی پیک بھی اسی حل کی نظر ہو گیا۔ تو آج ہم پھر دنیا کے سامنے بے بس کھڑے ہیں اور دنیا کو جا کے کہتے ہیں کہ اپنے قرضے رول اوور کر دو، چونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم آپ کے قرضے ادا کر سکیں۔ یہ باعث سے شرمندگی بات ہے کہ ایک ملک جس کے پاس اتنے محنتی اور ذہین لوگ ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہوں، اسے اب دوسرے ملکوں سے سیکھنا چاہیے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں انتشار کے راستے سے بچنا چاہیے۔ ہمیں استحکام چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں یکجہتی چاہیے، ہمیں آپس میں اتحاد چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو گولی لگی ایک نوجوان نے عمران خان صاحب کو لگائی، 4 سال پہلے مجھے بھی ایک نوجوان نے گولی ماری تھی، اور اس کو بھی مذہبی جنونیت کے تحت سکھایا گیا تھا کہ وہ مجھے نعوذ باللہ کوئی اسلام سے خارج سمجھے، جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، اور وہ مسلمان ہوں کہ جس کی ماں نے ناموس رسالت کا قانون پاس کرایا، جس کے والد کو اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں مدینہ میں دفن ہونے کا اعزاز دیا، لیکن ان والدین کے بیٹے کو بھی ایک ایسا کردار بنا دیا گیا کہ ایک نوجوان کے ذہن میں نفرت بھر کے اسے کہا گیا کہ اس جیسے بندے